25 अक्टूबर 47 को हिंदुस्तान से बॉम्बे से कराची पहुंचा। उस वक्त से फिर 30 मार्च 1980 तक मैंने फ़ौज की पाकिस्तान की खिदमत की। मतलब मैंने पाकिस्तान का ख्याल उभरते सुना, देखा, कुछ काम किया। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, मेहनत की ब्यूरोक्रेसी ने, बाकी जो एजेंसीज थी सब ने, फौज ने पाकिस्तान को फलते फूलते देखा। फिर उसके बाद हालात जो हुए तो पाकिस्तान को टूटते भी देखा। आज मैं एक सीनियर सिटीजन की हैसियत से मैं अपने बच्चों से मुखातब हूँ, आपके ज़रिए से मैं कौम से मुखातब हूँ। मैं आज पाकिस्तान को डूबता देख रहा हूँ, तो मैं जो इतनी बात जो हमारी कर दी शुरू से लेके आखिर तक, मुझ पे क्या गुजरती होगी। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो कि बहुत कम होंगे, हम सर्टन इनमें से तो कोई भी नहीं है, आप इसलिए सारे बच्चे हैं। अब फ़र्क कितना है आपका मेरा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी बाजवा साहब आर्मी चीफ जो हैं, वो मेरे बेटे के क्लास फेलो हैं और इकट्ठे पढ़ते थे कॉलेज में। उनके वालिद साहब मेरे साथी थे। सो ये जो थोड़ी सी ये बैकग्राउंड, बीच में मैं इधर उधर की कोई और भी बातें करता जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो गलतफहमियां हैं दूर हों, और साथ इल्तिजा भी करूंगा कि आपसे जो कुछ हो सकता है आप जो एक्शन लें। अभी मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, मेरी आवाज़ ठीक आती है, सोती है, मैंने अपने आप को एडजस्ट किया है, ठीक है कि नहीं? राइट। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा था, वो मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए, जो बाद में कायद आज़म बने। वो कहते हैं मुसलमानों के साथ कुछ नहीं, अच्छा सलूक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ करना चाहिए। वो उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल थे। जिन्ना साहब ने कहा कि मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आप इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे हो जाएं तो फिर उसके बाद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप करना चाहते हैं, पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं, एक आपने लिए अलहदा मुल्क हासिल करना चाहते हैं, तो इकट्ठे होते हैं। तो पहली तो बात यूनिटी आ गई ना। दूसरी उसके बाद आपका अपने आप में एतमाद होना चाहिए कि जो काम आप करने लगे हैं वो हम कर सकते हैं। जो आम तासर दिया जाता है कि फेथ का मतलब है अल्लाह में, वो नहीं था। अल्लाह में फेथ तो हम मुसलमान शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो कान में अजान दी जाती है, तो फेथ तो उस वक्त से शुरू हो जाता है। जो पॉलिटिकली जो बात थी फेथ थी, वो कहते थे हिम्मत करो, यकीन रखो अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तो उन्होंने फेथ दिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया डिसिप्लिन। उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, आप सब जाते हैं डिसिप्लिन। सब पाकिस्तान के लिए मोटो पाकिस्तान के बाप ने दिया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। मैं आज जिस रास्ते से आया हूँ, रास्ते में उधर कायद आज़म साहब की तस्वीर लगी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। क्यों ये क्यों लिखा गया? क्यों ओरिजिनल नहीं रखा जाता? नजर नहीं आता हुकूमत को? आज नहीं, कल की बात। किसने चेंज किया और क्यों किया? क्या ये नेशनल असेंबली ने पास किया था या किसी एक बंदे का काम था? मेरी इल्तिजा है हुकूमत से कि अपना वापस उसको जलगाओ
فیتھ یونٹی ڈسپلن نہیں، واپس کہا دو یونٹی فیتھ ڈسپلن، پہلی ریکوائرمنٹ۔ دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سسٹم کیا ہے، کہتے ہیں سسٹم کی خرابی ہے، سسٹم بدلی ہونا چاہیے۔ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم سارے ٹھیک ہوتے ہیں، سسٹم چلانے والے یا قابل ہوتے ہیں یا نہیں چلانے والے ٹھیک ہوتے ہیں۔ خیال ہے سسٹم سارے ٹھیک ہوتے ہیں، چلانے والوں میں خرابی ہوتی ہے۔ پاکستان کا سسٹم ڈیموکریسی ہے، آگے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی بھی آگے فردر سپریٹ آتی ہے، تو ایک بیوروکریسی ان سیویز، دوسری بیوروکریسی ان یونیفارم۔ جو بیوروکریسی ان سول ہے وہ آپ کہتے ہیں جس کو سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، ڈپٹی کمشنر، چیف سیکٹری، آئی جی پولیس اور سینٹرل فیڈرل اور پولیس والے۔ جو خاکی ہوتی ہے وہ آپ کے آرمڈ فورسز آ جاتے ہیں۔ یہ پرماننٹ ڈھانچہ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کے ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ یہ ڈھانچہ جو ہے قائم رہتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے۔ باقی جو وزیر آیا چلا گیا، پارٹی آئی بدلی ہو گئی چلی گئی، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ پکا کام یہ ان کا۔ فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے، علیحدہ نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزوں کو آپ جو مد نظر رکھیں تو پھر آج جو ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ حالات ایسے کوئی جا رہے ہیں کہ کنفرنٹریشن ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون کرے گا ٹھیک؟ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ فوج کا کہتے ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ بجا سرحدوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کس واسطے آپ کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرو؟ ملک جو ہوتا ہے کہ اس میں تین موٹی چیزیں ہوتی ہیں، رقبہ ہو تو ملک ہوتا ہے، اگر رقبہ نہ ہو، زمین نہ ہو تو ملک نہیں ہوتا۔ آبادی، نفوس، اگر آبادی نہیں ہو، لوگ نہیں ہوں، نفوس نہیں ہو تو وہ ملک نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہوتی ہے سوزرینٹی۔ سوزرینٹی ہے یہ نہیں ہے فرق نہیں پڑتا، ملک پھر دونوں چیزوں سے مین سے قائم ہوتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں رقبہ اور نفوس، اس میں سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ کیا رقبہ نفوس کے لیے ہے یا آبادی نفوس رقبے کے لیے ہے؟ اگر آبادی نفوس رقبے کے لیے ہے تو پھر تو سب کو قبرستان میں ڈال دو، مٹی میں گئے سارے۔ اگر رقبہ آبادی کے لیے کہ جو کچھ بھی اس کے پیداوار ہے، جو کچھ ہوتی ہے اپنے لوگوں کے لیے استعمال ہو، تو پھر پرائرٹی وہ ہے کہ رقبہ نفوس کے لیے، آبادی کے لیے۔ آبادی اپنی چیزوں کو استعمال کر سکے، یہ سارا کچھ حاصل کر سکے، اس کے لیے ان کو پروٹیکشن چاہیے۔ خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے آدمیوں کو کوئی باہر کے ملک کا بندہ نہ مارے، یا باہر کے ملک کا بندہ مارنا کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وار، لڑائی۔ ہندوستان پاکستان کی کئی دفعہ ہوئی، جب پتہ ہو کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم اپنے بندے نہیں مرنے دیتے، ہم ان کو کہتے ہیں رقبہ خالی کر دو، واپس آ جاؤ، وہ بعد میں لے لیں گے، دیکھ لیں گے، بندے نہیں مرنے دیتے۔ بندوں کو ٹھیک قائم رکھنے کے لیے ڈیفینڈ کرنے پڑتے ہیں بارڈر کا، کوئی باہر سے آ کے نہ مارے۔ دیٹ از وائی
اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجدوں کی حفاظت کرو. اب پھر گھر کے اندر جو جب لڑائی جھگڑا ہو جائے آپس میں مارنا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کو تو پھر اس وقت فوج دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. فوج کا کام چوکیدار کے طور کے اوپر ہے. ایک گھر ہے چوکیدار ہے بچے اس کے اگر مالک کے گھر میں دو بچے آپس میں لڑتے ہیں چاقو لے کے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تو کیا چوکیدار چپ رہے گا؟ اس کا کام نہیں ہے کہ ان کا کچھ کوشش کرے اور ختم کروائے. اسی طرح سے جب ملک میں دیکھتے ہیں کہ مارکٹائی ہو رہی ہے حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو فوج مشورہ دیتی ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں بندے مر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے ہم بندے مرتے نہیں دیکھ سکتے. بندے مرتے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ سول بعد میں جو فرق یہ ہے کہ تجارت کرتے ہیں نفع ہوا نقصان ہوا آج نقصان ہوا تو کل کو نفع ہو جائے گا. زندگی فوج پاکستان فوج جو ہے وہ زندگی کے ساتھ کھیلتی ہے. ایک دفعہ بندہ چلا جائے مر جائے شہید ہو جائے تو واپس نہیں آتا. اس لیے انہوں نے بڑے خیال سے وہ مشورہ دیتی رہتی ہے کہ جی گورنمنٹ کا حصے ہوتے تھے اپنے سپیریئرز کو کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اب باقی گورنمنٹ کی مرضی ہے آگے پھر جو کرے. یہ جو ہے موٹی بات جو ہے آپ کی یہ ٹھیک. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے پیسے ہی کہ جی فوج ریگنگ کرواتی ہے الیکشنوں میں. فوج ریگنگ کیسے کراتی ہے؟ ووٹ لے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے لے کے جاتے ہیں سارے کچھ. فوجی تو ادھر نہیں ہوتا فوجی بھی ہوتے ہیں نزدیک. فوج کو کہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر دنگا فساد نہ ہو. اگر ہوتا ہے اور اگر ان ایڈ آف سول پاور ضرورت ہے تو وہ نزدیک ہوں اویلیبل ہوں. عام طور پہ پولنگ اسٹیشن کے پاس کوئی فوجی نہیں ہوتا. وہ آدھا میل ایک میل دور بیٹھے ہوں گے. اگر ضرورت پڑے تو جائیں گے اگر سول مانگے گی تو ان ایڈ آف سول پاور نہیں تو نہیں جائیں گے. ان کو باخبر رکھنے کے لیے ایک آدمی وائرلیس ہیڈ کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر سول کپڑوں میں ہوتا ہے جو بتاتا رہتا ہے کہ ابھی پولنگ شروع ہے ابھی کتنی ہو رہی ہے کتنی جا رہی ہے کیا ایکٹیویٹی ہے. اس سے وہ باخبر رہتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر بتاتے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ سیکھ گئے فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے. 77 میں جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ ہم کہتے تھے ریگنگ ہوئی ہے وہ کہتے تھے ریگنگ نہیں ہوئی. ہم کہتے تھے ٹیلی ویژن پہ تو بندہ آپ کہتے ہیں یہ 10,000 ووٹ سے جیت گیا لیکن وہ تو ابھی کہتے ہیں ابھی کاؤنٹنگ جاری ہے اور ریگنگ کا ثبوت کیا چاہیے. اب باقی چیزوں میں تفصیلوں میں نہیں جاتا تو ذرائع ہوتے ہیں جو سارا کچھ ہوتا ہے ٹھیک. ابھی جو ہے جو حالات جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ لکھتے ہیں بتاتے ہیں. اور اس کے مطابق جتنا ہے میں بھی جانتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آج فوج کو گالی پڑ رہی ہے کس واسطے؟ یہ پیٹریٹ نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے فوج یہ کراتی ہے وہ کراتی ہے. خرادہ بابا ثبوت دیں اس کے بعد ایکشن لیں. یہ ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پولیٹیکل لیڈر ایک پارٹی کا خان صاحب ان کو گولی لگی پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے
ان کی اپنی حکومت میں اگر سیکیورٹی نہیں ٹھیک ہے، بندے کو اپنے لیڈر کو نہیں بچا کے رکھ سکتے، تو پھر کیا ایفیشنسی ہے؟ اس کے بعد دوسری طرف ہم آتے ہیں، اگر جو فائر ہوا ان کے اوپر تو کس نے کیا، کیوں کیا؟ انویسٹیگیشنز کرے، جب پتہ لگے اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے. لیکن موٹی بات رہتی ہے انٹینشن کیا، ارادہ بندے کو مارنا تھا یا زخمی کرنا تھا؟ مارنا تھا تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، زخمی کریں گے تو نتائج کچھ اور ہوں گے. جس کسی نے بھی فائر کیا اس کے مطابق انہوں نے کیا. اگر فائر کیا گیا پسٹل سے تو کیا پسٹل سنگل شاٹ تھا، یہ کیا پسٹل آٹومیٹک تھا؟ ڈسٹینس کتنا تھا؟ ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کی گولی بھی لگی ہے، ادھر کچھ لگی ہے، شاید سلگ لگا ہو، چھرا لگا ہو کسی بندوق کا، تھا وہ ایک وہ بھی ہے. اب میرا سوال یہ آتا ہے کہ جو فائر کرنے والا ہے اس کو مشن کیا تھا؟ خان صاحب سے جانتے مارنا یا صرف زخمی کرنا؟ اس کے لیے مارکس مین کی ضرورت ہے. نشانہ خطا جا سکتا ہے، غلطہ ہو سکتا ہے. ارادہ نہ ہو مارنے کا تو پسٹل آٹومیٹک جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ نشانہ ٹھیک نہیں رہتا، اس سے فائر ہو سکتا ہے. سنگل شاٹ استعمال کرتے ہیں، کیا سنگل شاٹ استعمال ہوا یا آٹومیٹک ہوا؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ لوگ جو تفصیل کو جانتے ہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس سے پھر جو ہے جب آپ نے لا اینڈ آرڈر ریٹین کرنے کے لیے حکومت ہو، ہمارے جب ہم سول ان ایڈ آف سول پاور آتے ہیں تو ہماری انسٹرکشن یہ ہوتی ہیں کہ آپ فائر کریں گے تو آٹومیٹک استعمال نہیں کریں گے، سنگل کارٹریج لوڈ کریں گے، سنگل فائر کریں گے اور حکم دیں گے کہ فلاں بندے کے اوپر فائر کرو. جنرل نہیں کہ ویسے کر دو. اور پھر ساتھ ہم کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر گولی نہیں مارنی، چھاتی کے اوپر گولی نہیں مارنی. گولی آپ نے مارنی ہے تو گھٹنا یا اس سے نیچے مارو تاکہ جانی نقصان نہ ہو. یہ تو گولی لگی ہے، شن کے اوپر لگی ہے، پنڈلی کے اوپر، گولی کے اوپر گھٹنے کے نیچے ہی لگی ہے نا. تو کیا یہ مارکس مین کا کام تھا یا ایک عام آدمی کا کام تھا؟ میرا خیال ہے مارکس مین کا کام تھا. مارکس مین کا کام کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. چودھری فضل اللہ اپنے کے زمانے میں وہ صدر سے چودھری ظہور اللہ کو شہید کیا گیا، مارا گیا لاہور. وہ کار میں جا رہے تھے، ڈرائیور آگے بیٹھا ہے، پیچھے دو بندے بیٹھے تھے. ایک چودھری ظہور اللہ، ان کے ساتھ مولوی مشتاق جو چیف جسٹس بیٹھے تھے. مارنے والے نے گولی چلائی ہے تو وہ جج صاحب کو نہیں لگی. رستے میں ڈرائیور آ گیا، ڈرائیور کو کرتے ہوئے جا کے پھر چودھری صاحب کو لگی جو اصلی ٹارگٹ تھا. تو اگر 12 فٹ سے 15 فٹ سے 20 فٹ سے فائر کرتا ہے اور جو کہتے ہیں جی خان صاحب کو قتل کرنا ہے تو پھر بچ تو نہیں سکتا. تو اس واسطے شک پڑتا ہے کہ شاید قتل کرنا مقصد نہیں تھا. تو پھر مقصد کیا تھا؟ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جاتا اس کے اوپر. یہ ایک ایشو ہے جو آج کا نام ہے، تو میں نے کہا میں اپنے خیالات ذرا اس کے اوپر دے دوں. دوسری چیز جو ہے آج کل جو چل رہی ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کانسٹیٹیوشن کا مطابق وزیر اعظم کا حق ہے، وہ لگاتا ہے. وہ لگانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. ابھی تک آئی تھنک 29 نومبر کو جنرل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، شاید 1-2 دن میں ہو جائے. کیوں نہیں اناؤنس کیا ابھی تک؟ وہ جرنیلوں کو جانتے نہیں ہیں وزیر اعظم سے
نہیں کرنا. شاید کسی سے اس میں میرے 2 سوال آتے ہیں. آپ کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے وزیر اعظم بنے ہوئے, آپ اپنے جرنیلوں کو نہیں جانتے؟ اسی ملک کے رہنے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیف بدلی ہونا ہے, تو سینئر جرنیل جو ہیں جن کے جو روز آپ ملتے جلتے ہیں سارا کچھ, آپ ان کو نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ دوسرے پھر جو کہا جاتا ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے. میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے؟ کون کرے گا کہ میرٹ کے اوپر؟ وزیر دفاع کو کیا پتا میرٹ کیا ہوتا ہے, کیا کرنا نہیں کرنا؟ تو میرٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن بھیجتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق 1 2 3 4 ان آرڈر آف پرائرٹی یہ ہیں, ان کو بناؤ. لیفٹیننٹ جنرل سارے جو ہیں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے فٹ ہوتے ہیں کمانڈ کرنے کے لیے. کمانڈ کرنے کے لیے فٹ ہوتے ہیں, لیکن 19-20 کا فرق ہوتا ہے. 2 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہوتے ایک طرح کے. اور تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے وہ چیف کو ہی پتہ ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اپنا ریکمنڈیشن بھیجتا ہے. موٹی چیز دیکھیں, ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے, اس کے نیچے 2 میجر جنرل ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے, اس کے نیچے 4 میجر جنرل ہیں. تو 4 میجر جنرل کو جو کمانڈ کر رہا ہے اس میں کچھ زیادہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی 2 سے. اس کے بعد دوسری چیز ہے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, کور کمانڈرز جو ہیں جدھر, وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشن کیا ہے؟ ابھی جو مشن 2 ہوتے ہیں, ڈیفنس کرنا اپنے کنٹری کا, اس کے لیے لگائے ہوا کہ یہ سیالکوٹ میں کور ہے, یہ لاہور میں کور ہے, یہ ملتان میں ہے, یہ آزاد کشمیر میں ہے, اس کے مطابق سے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کنسیڈریشن آتی ہے فیوچر پلانز کیا ہیں, ملک کی فیوچر پلان کیا ہے, کیا کرنی چاہتے ہیں, اٹیک اور ڈیفنس. افسر فوجی 2 قسم کے ہوتے ہیں, یا ہوتے ہیں گڈ کیپٹنز یا ہوتے ہیں لائل لیفٹیننٹس. اگر حکومت کی مالک کی ضرورت ہے لائل لیفٹیننٹس, تو وہ کبھی کسی اچھے جرنیل کو چیف نہیں بنائے گا. اپنی مرضی سے جو ہے, زیادہ ہیں سارے تقریباً برابر, لیکن ان میں سے 19-20 کا جو فرق پڑتا جاتا ہے وہ نہیں لگاتا. اگر ریکوائرمنٹ ہے ڈیفنس کرنا, کسی ساتھ والے ملک کو فتح کرنا یا کرنا ہے فوجی پروفیشنل, تو دین یو نیڈ اے گڈ کیپٹن. پاکستان میں اس کو مد نظر رکھے ہوئے آرمی چیف جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے. ان ریکمنڈیشنز کے اوپر پھر وزیر اعظم جو ہے اپنا حکم جاری کر دیتا ہے. پھر جو آ جاتا ہے کہ مشن کیا ہے, کون آدمی زیادہ سوٹیبل ہے, کون زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. جس نے کبھی سندھ میں نوکری نہیں کی, ڈیزرٹ میں جو کہ ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں, وہ پہاڑی علاقے میں فٹ نہیں ہوتا. جس نے پہاڑی علاقے میں کتنا ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے گرومنگ ہوتی ہے, فوج میں ٹریننگ دی جاتی ہے, گرومنگ کی جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹاسک کے لیے کون کس طرح سے قابل ہوتا ہے, تو پھر جا کے کہیں ریکمنڈیشنز جاتے بنتی ہیں. ایک دم جو ہے نا نہیں ہوتی. میں ملٹری سیکرٹری رہا ہوں جی ایچ کیو میں, بھٹو صاحب کی حکومت تھی, ایک سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا, بریگیڈیئر سے میجر جنرل کا نہیں, میجر جنرل بنانے کے لیے بریگیڈیئر سے. تو ہم جو
ممبرز سارے بورڈ کے تھے، جرنیل سارے فائٹنگ آرمز کے دوسرے. وہ پھر دیکھتے ہیں، ہنگالتے ہیں کہ جی سیکنڈ لیفٹیننٹ جب بنتا ہے پی ایم میں سے، اس وقت سے لے کے بریگیڈیئر تک وہ سارے کا سارا اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں. کوئی کدھر رہا، کوئی کدھر رہا، کیسے رہا نہیں کہا. بھٹو صاحب ادھر پرائم منسٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ریسرچ جب بریک ہوئی تھوڑی ٹی بریک، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اوپر تک سارے کی کیا ضرورت ہے، آپ صرف لیفٹیننٹ کرنل سے لے لیں، لیفٹیننٹ کرنل سے بریگیڈیئر بنا وہ لے لیں، بریگیڈیئر سے میجر جنرل آپ دیکھ رہے ہیں، تو 4-5 سال کی اس کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں. ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. میں نے جواب دیا، میں کہ سر آج ایک آدمی وہ جلیبیاں نکال رہا ہے، بنا رہا ہے، وہ کل کو وزیر بن جاتا ہے، بن سکتا ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے. میجر سے میجر جنرل نہیں بن سکتا. دیٹ از دا ڈفرینس. جو پکا بنتا ہے صبح سے آج تک سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہوئے کرتے تک دم پخت ہوتا ہے، وہ چیز اور ہوتی ہے. دیکھ، میں آپ کو 100% سچی بات بتا رہا ہوں. جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اللہ کا کرم ہے. اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے میں جواب ہی نہیں دیتا. ختم. ایکس سروس سوسائٹی جس کا میں پیٹرن ان چیف ہوں، کوئی 1991 میں بنی تھی. اس میں سارے آرمی، نیوی، ایئر فورس، رینجرز، لیویز، کنسٹیبلری شامل ہے. ایکس سروس مینوں کی بہبودی کے لیے، فاری کے لیے جو ہم سے ہوتا ہم کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں. ایکس سروس مین پاکستان ایکس سروس سوسائٹی جس کا میں پیٹرن چیف ہوں کے علاوہ اور کئی سوسائٹیز ہیں. ادر ڈے ابھی رکھا جنرل اپنا علی قلی خان صاحب وغیرہ، جو انہوں نے ایکس سروس مینوں کے طور کے اوپر انہوں نے یہ میٹنگ کی تھی. ہمارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم رجسٹرڈ ہیں، وہ میرا خیال ہے رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ایکس سروس مین سوسائٹی لاہور میں ہے، اس کو ویٹرنز سوسائٹی کہتے ہیں. وہ صرف آفیسرز کی ہے، آل رینکس ادر رینکس کی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک پشاور میں ہے. تو اس لیے ہمارا یہ مقصد جو ہے پاکستان ایکس سروس سوسائٹی کا وہ اور ہے. باقی جو پھر کہتے رہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے ان کی. میں کلیئر کرتا ہوں، میں جن کا پیٹرن ان چیف ہوں، سب سے بڑی وہ، سب سے زیادہ ممبرشپ ان کی، سب سے زیادہ وہ. آخر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایکس سروس مینوں کا حق ہے سیاست میں حصہ لینا. میں 35 سال فوج کی نوکری کی، 36 سال ریٹائر ہو گیا. عمر کے مطابق میں تو 60 سال تو میں سویلین رہا ہوں. میں آج جو اللہ کا کرم ہے 95 پلس ہوں. تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ یہ ٹھپا کیوں لا گیا کہ یہ فوجی ہے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ اچھے بندوں کو آگے لاؤ، جھوٹ کو آگے لاؤ، جن سے تجربہ ہو سکا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو مت لاؤ. ووٹ ٹھیک دو. ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اکثریت کی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی آپ کو حق ہے، جو مرضی آپ بولیں، اجازت ہے. اور دوسری طرف آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا اور جواب دینے کا، ماں کٹائی کا نہیں. ابھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو تو بسم اللہ سے پوچھیں. عمران خان کو لگی ہے ان کو مارنے کے لیے نہیں لگی، آپ کے گاؤں یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کون ڈرا سکتا ہے؟ جس نے اگر کوئی ناموز کے نام پہ آیا تھا یا کسی اور وجہ سے جو کہا گیا، اس نے تو اس کو مارنا تھا. آپ نے کہا کہ وہ مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے نشانہ بالکل صحیح لگایا.
नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा आज कौम को अपनी रिटायरमेंट के हवाले से कुछ बताएं, किस तरह आपकी रिटायरमेंट हुई थी और कैसे हुई, थोड़ा सा वो भी बताओ। मैं 30 मार्च 1980 को रिटायर हुआ। मेरे 4 साल एज ए लेफ्टिनेंट जनरल टेन्योर पूरा हो गया था। जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी बना 74 में, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में रूल था कि मेजर जनरल रिटायर होगा 55 इयर्स एज या 30 ईयर सर्विस, विच एवर इज अर्लियर। आर्मी चीफ के लिए 3 साल का टेन्योर। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे 1 साल, और अगर एक्सटेंशन लेने वाला भी मंजूर करे। लेफ्टिनेंट जनरल के लिए कोई रूल नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल को रिटायर करना था कि 57 इयर्स एज के ऊपर वो रिटायर होगा। ये ठीक नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं होता था, उसके नीचे के जो मेजर जनरल्स होते थे अच्छे, जिन्होंने नौकरी के साथ बना था, वो रिटायर हो जाते, घर चले जाते थे और ये बाबे उधर ही रहते थे। इसलिए फिर भुट्टो साहब की हुकूमत में जनरल टिक्का के साथ, उनके साथ मिलके ये रूल बना, लेफ्टिनेंट जनरल 4 इयर्स टेन्योर, एक्सटेंशन मांगे तो कंसिडर हो सकती है, फौज देना चाहे तो कंसिडर आपस में हो सकती है। मैंने ये रूल पास करवाया। मेरे जब 4 साल पूरे हो गए तो मुझे ज़ियाउल हक ने कहा कि ये कंटिन्यू। आई सेड नो, आज मैं रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जनरल हूँ, कल को मैं परवरदा हो जाऊँगा आपके रहम करम पे, मैं एक्सटेंशन नहीं लेता। दूसरी चीज़, मैंने ये 4 साल का रूल पास करवाया तो मैं किस मुंह से अपना उसको चेंज करूँ? आई वांट टू फॉलो ऑन दैट। ये मेरी रिटायरमेंट 30 मार्च 1980 आई रिटायर्ड। उस वक्त मैं मिनिस्ट्रियों का भी काम करता था, मेरे पास 4-5 मिनिस्ट्रीज थी जो मैं काम करता था, उनसे भी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि मुझे उधर तो मिनिस्टर तो रहो। मैंने कहा नहीं, I was a minister because I was a serving general. When I ceased to be serving general, I don't want to be a minister. मैं घर आ गया। 80 में रिटायर हुआ। 2 साल मेरे ऊपर बंदिश, बोलने का हुक्म नहीं। 82 से फिर मैंने ज़िया की हुकूमत के खिलाफ बातचीत करने के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं स्टार्ट। उससे पहले मैं चुप रहा। अक्सर है मैं आके जाके फिर एक्सेप्शन वालों ने भी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई हुई है, सबके लिए है खोले, सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है। उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया जो 18 से पहले हुए थे। अभी जो 18 में 2018 में हुए उनमें हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन जो नए बनाए गए थे उनमें वो जल्दी टाइम नहीं था उनके पास, नहीं कर सके। अभी वो क्वालिफाइड हैं, अगले इलेक्शंस में वो हिस्सा लेंगे, अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट हमारे साथ आएँ, मदद करें, अच्छे लोगों को लाएं। पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो आगे नहीं आते। मुल्क की खिदमत करें, आगे आएँ। यूथ ख़ास तौर पे एवरेज 40 साल के ऊपर नीचे से आए तो ये करें। ये बात है। पहला सवाल किसने डराया होगा? अगर किसने डराया है तो किसने डराया होगा? सर क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं सर कि जो फायरिंग हुई थी इमरान खान पे, वो ज़ख्मी करने के लिए की गई थी, मारने के लिए नहीं की गई, आपने कहा है। क्यों, किसने की थी वो? नहीं, ये वो मैं किसने की थी? मैंने ये नहीं कहा कैटेगोरिकली के किस वास्ते हुई थी। मैंने तो सिर्फ ये अपना जो है बात की है कि बताया है कि अगर मारना है तो क्या 12 वाले कहते हैं मार नहीं सकता बंदा, मिस कर सकता है, किराए का कातिल हो या जो कुछ भी हो। अगर मारना चाहते थे तो क्यों नहीं मरा? इसलिए कि मारना नहीं चाहता था।
फायरर जिसने फायर किया वो मारना नहीं चाहता था, चाहे खुद उसकी मर्जी हो या हुक्म हो, वो किसी और मकसद के लिए करता या करता नहीं है। ठीक है, देखें इन्वेस्टिगेशंस कराओ, जब इन्वेस्टिगेशंस होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, उसके ऊपर तो कोई आर्गूमेंट नहीं। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ दो जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सीनियर सिटीजन हैं, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू। जन साहब, आपने अपनी किताब में भी भुट्टो, ज़िया और मैं में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आज की नई जनरेशन के लिए मैं चाहूँगा कि एक दो लफ्ज़ अगर आप बता दें तो बड़ा अच्छा होगा कि नए लोगों को भी पता लगे कि 77 का जो कू किया था उसमें मरकजी किरदार आपका था, क्योंकि आप 10 कोर के कमांडर थे। तो आप आज देखते हैं कि अगर आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहे कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम के तहत चल रहा है, बड़े अच्छे अल्फाज थे आपके, जो मैंने सुना बड़े अच्छे लगे। तो आज आप रिग्रेट करते हैं कि 77 को आप अगर उस वक्त जमहूरियत पे खून ना मारते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये फरमाइए कि इस वक्त अरे सॉरी, नंबर 1 पे रखें, 2 पे बाद में आ जाए। मैं ज़रा आई हैव माई हियरिंग प्रॉब्लम्स, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, मैं साथी से पूछूंगा फिर मैं जवाब देता हूँ। ओके ठीक है, हाँ जी, क्या सवाल? सर वो कह रहे हैं कि 77 में जो कू हुआ था वो आपने किया था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो आपके ज़िम्मे लगा रहे हैं। आपको कोई रिग्रेट है? आपको अभी कोई उसका रिग्रेट है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें? 77 का को मैंने किया था, ये आपका सवाल है, ये गलत है। आपने किताब में लिखा हुआ है सर, आपकी अपनी किताब में आपने लिखा हुआ है कि ज़ियाउल हक साहब ने आपको कहा था और आप प्रूफ्स लेके आए, आपने अपनी किताब में लिखा हुआ है। मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात भी तो सुन लें। जी सर, जी सर। 7 मार्च को इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में झगड़ा हुआ कि रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई है तो पीएनए वाले उठे, सारा हो गया, दंगा फसाद हुआ, बंदे मारे, फौज प्राइम मिनिस्टर को, कोर कमांडर्स को जब बुलाते थे, साथ DGISI भी बैठा होता था, जो उनका बंदा जो उनको बताता कि क्या बातें हुई हैं। हम कहते इलेक्शन कराओ दोबारा, आप फिर भी जीत जाएंगे, उन्होंने नहीं कराए। फिर हमने कहा कि फौज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मत कराओ, मेहरबानी करो, इलेक्शंस करवाओ, डेट अनाउंस करो। मीनवाइल अनारकली में फायर हुआ, 25 गज दूर, अनारकली आप जानते हैं लाहौर, फायर किया इन एड ऑफ सिविल पावर, हुक्म मिला, एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने गोलियां हवा में फायर की, जबकि हुक्म है कि गोली टू बी इफेक्टिव फायर होगी, हवा में फायर नहीं की जाएगी, इट्स ए क्राइम। उसका मतलब है कि फौजी जो है अपने बंदों को नहीं मारते, नहीं मारना चाहिए, अपने बंदों को तो प्रोटेक्ट करना है, उनका काम है। अब फिर उनको कहा गया फिर एट ए टाइम कि ये करो, 3 ब्रिगेडियर हमारे उन्होंने इस्तीफे दे दिए कि हम अपने बंदों पे फायर नहीं करेंगे। टेक्सटाइल मिल मुल्तान में भी यही किस्सा हुआ कि फायर करो, द आर्मी रिफ्यूज्ड। हमने मीटिंग में कहा भुट्टो साहब को, पाकिस्तान उस वक्त तक कायम है जब तक आर्मी में दम है, नहीं तो हिंदुस्तान खा जाएगा। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, अभी भी रहता ही है उधर हिंदुस्तान। सो देयरफॉर आर्मी का फाइबर मत तोड़ो, आर्मी में मत ये करो कि कोई मारना चाहता या कोई नहीं मारना चाहता, अपना इलेक्शंस करवाएं, यू विल स्टिल विन, वी आर विद यू, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। उनका जवाब था, आई कैनॉट डू दैट, वी आर इलेक्टेड पीपल। मैं अनाउंस करना विल बी माई पॉलिटिकल डेथ।
میں الیکشن نہیں اناؤنس کرنا, جو آپ نے کرنا کریں. تو ہم نے کہا ویل بی فورس ٹو ریموو یو. وہ کہتے ہیں میں سرنڈر نہیں کر سکتا, ریموو whenever you want. تو ہم نے سیدھا بتا دیا تھا ان کو, صاحب شاہ جی 7 مارچ سے لے کے 4 جولائی تک تھوڑا ٹائم ہے حالات ٹھیک کرنے کے لیے, کیوں نہیں کیے؟ کیا ہوا رات بوسا ہے, بندے مرنے دیں. 900 بندہ مرا ہے, مارا ہے ایک دوسرے کو, ابھی تو ایک آدھی مرا ہے تو آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے. 900 بندے مرے تو بندہ کیا کرے, مرتے تو دیکھیں. وہ بچے جو ہمیں لوگ دیتے ہیں, باقی چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا. ایس پی آتا ہے روتا ہوا کہ میری بیوی کو رات کو لے کے گئے, جا کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہوا آپ کو کیا کیا بتائیں آپ کو. دیکھیں میری بات سنیں, جس کام کی سزائے موت ہے تو آپ کا کیا خیال ہے بغیر سوچے سمجھے کریں گے؟ میں نے نہیں کیا, فوج نے ٹیک اوور کیا تھا, آرمی نے. دا آرمی انڈر دی کمانڈ آف جنرل ضیاء الحق ٹوک اوور. اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی تھی ان کا کام تھا ان کو ٹرائی کرتے, کیوں نہیں کیا؟ ابھی بھی کرنا تو کر لو, لیکن جو چلے گئے ان کو کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو یہ جو ہے نا, یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, دیز ایکچوئل سے ریگنگ. اب ریگنگ ہوئی کیسے ہوئی, میری بات ایک اور سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آزاد کشمیر میں 75 میں الیکشنز ہوئے. الیکشنز آزاد کشمیر میں جو ہو گئے, میں ملٹری سیکرٹری تھا جی ایچ کیو. جنرل ٹکا نے, آرمی چیف نے مجھے بلایا, بولے بھٹو صاحب نے لسٹ بھیجی ہے کہ یہ ان آفسرز کو, انٹیلیجنس آفسرز کو کشمیر میں پوسٹ کر دو, وہ مدد کریں گے الیکشنز میں. میں نے پوسٹ کر دیے. اس کا مطلب وہ ریہرسل تھی, کٹ. الیکشن تو 77 میں ڈیو نہیں تھے, 1 سال پہلے کیوں کرائے؟ ان کا خیال تھا کہ وی ول گیٹ 2/3 میجورٹی, دیرفور ابھی کرا لو, اور 2/3 میجورٹی خیال تھا کرا لو. وہ چاہتے تھے کہ میں پریزیڈنشل رول کروں. آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا پریزیڈنشل رول کروں؟ آپ ماشاءاللہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی کب بنی ہے ہال؟ بھٹو صاحب کے زمانے میں نو, بعد میں بنی ہے. نیشنل اسمبلی کی تو بلڈنگ ہی نہیں بنی تھی اسلام آباد میں جب بنا. پریزیڈنشل پیلیس اتنا بڑا بنا ہوا ہے سب کے لیے, بیکاز دا انٹینشن واز 2/3 میجورٹی لو اور پریزیڈنشل رول کرو. یہ قوم ہے, ہم تو قوم کے ساتھ چلتے ہیں, ہم تو قوم کا بچانے. میرے بچے ہیں فوج میں, آپ کے بچے ہیں فوج میں, میں کیسے ان کا مرواؤں؟ آپ سے مرواؤں یا دوسروں سے مرواؤں؟ آئی کانٹ ڈو اٹ. اور پھر مجھے کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ جرنیل ہیں جو ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں who are not patriotic, میں ایکسیپٹ کروں؟ shame on him, shame on him who said that. It's an insult to the armed forces of Pakistan, جو آپ کو سب ڈیفینڈ کرتے ہیں, جنہوں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, سارا کرتے ہیں, جو روز مرتے ہیں, روز شہید ہوتے ہیں. کون ہوتا ہے؟ کون سا سیٹ ہے جس کے لے کے اور جس کا بچہ فوج میں ہے؟ آپ لوگوں کے, ہم لوگوں کے مڈل کلاس جو بیٹھے ہیں, ہمارے بچے ہیں, کس واسطے بیٹھے ہیں؟ مرنے کے لیے؟ نو, ملک کی خدمت کے لیے ہمارا جذبہ ہے. ٹھیک ہے, میں تو اب بھی کل کو لڑائی ہوتی ہے تو میں